बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमारा होगा यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। आपका मेज़बान जबरान अली असगर, और आपके साथ आज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सदर हैं पीपल्स पार्टी बर्मिंघम मिडलैंड जोन के सदर हैं चौधरी शाहनवाज साहब, और हमारे साथ दूसरे हमारे PTI के हमारे सदर हैं चौधरी गफूर साहब, जिनका तल्लक PTI बर्मिंघम से उसके सदर हैं। आज हम बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कि यौम यकजहती कश्मीर है क्या चीज़। क्या ये सिर्फ़ एक 3 लफ्ज़ों का मजमू है जिसको अदा किया जाता है, या ये वो चीज़ है, वो एहसास है जिस एहसास के नाते 70 से ज़्यादा सालों से पाकिस्तानी कौम कश्मीरी कौम के साथ और कश्मीरी कौम पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कल के दिन जो प्रोग्राम इनेकाद किया जा रहा है उसके हवाले से क्या तैयारियां हैं। हमारी लोकल कम्युनिटी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से तादाद रखने वाली सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त बर्मिंघम में मौजूद है। अब इस बर्मिंघम की सबसे बड़ी तादाद को यूटिलाइज़ करने के लिए तमाम सियासी जमातों ने कौन सा किरदार अदा किया, किस हद तक कामयाब हुए और किस हद तक नाकाम हुए, इस बात पे तो यकीनन कल फैसला होगा, लेकिन तैयारियां किस हद तक कामयाब हुई इस बात पे हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेहमान है चौधरी शाहनवाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक है, मिडलैंड जोन के सदर हैं। चौधरी शाहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पीपल्स पार्टी की तरफ से शुरू किया गया, और आज 2019 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होने के बावजूद पीपल्स पार्टी पूरी तरह से इंगेज है आज़ाद कश्मीर के हद तक यौम यकजहती कश्मीर मनाने के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी तैयारियां किस हद तक जारी हैं, और यौम यकजहती कश्मीर पे आपका मैसेज क्या है कश्मीरी कौम के लिए? तैयारियां हमारी तो काफ़ी हैं कि हमने लोगों को पैगाम दिया है, ख़ासकर पार्टी के जो अहदेदार हैं उनको मीटिंग करके बुलाया है कि आप लोगों को करज करें कि आप इस एहतजाज में शरीक हों। ये जो यौम यकजहती कश्मीर जो लफ्ज़ है, इससे मेरे ख्याल में कुछ लोग तो इसका मीनिंग नहीं अंडरस्टैंड करते होंगे। ये 90 में जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी, उस वक़्त जमात आलमी के अमीर जनाब काजी हुसैन अहमद ने पार्लियामेंट में करारदाद पेश की थी कि हम कश्मीरियों के साथ कोई ऐसा दिन बनाएं कि दुनिया में हम पैगाम पहुँचाएँ। और बीबी शहीद ने ये एक कौमी दिन बनाने का ऐलान किया था कि 5 फरवरी को हम मकबूजा कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। इज़हार यकजहती का मतलब है कि हम दुनिया को बताएंगे, यूएनओ को पता चलेगा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का सपोर्टर है, और वहाँ अरसे से जो है जुल्म हो रहा है। हम दुनिया को बावर कराएं कि ये चीज़ मकबूजा कश्मीर में कत्ल गारत बंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपने 5 फरवरी के हवाले से पीपल्स पार्टी के किरदार का जिक्र किया। चौधरी गफूर साहब, आपकी तरफ आते हैं। PTI की हुकूमत है, फॉरेन पॉलिसी आपकी कश्मीर पे स्ट्रिक्ट स्टैंड्स लिए जा रहे हैं कश्मीर पे। फॉरेन ऑफिस के फॉरेन मिनिस्टर खुद इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया में, और वो इस प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे हैं। आपकी एक तो तैयारियां क्या हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, और दूसरा आज़ाद कश्मीर की PTI और पाकिस्तान की PTI, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन किस हद तक मजबूत है, और इसकी मजबूती के लिए आपका क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया जी जबरान साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने कश्मीर के हवाले से बुलाया, और मैं साथ तकबीर TV वालों का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें आवाम के सामने अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। जहाँ तक यौम यकजहती का तल्लक है, जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि ये काजी हुसैन अहमद साहब ने शुरू किया था, और 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत थी तो उन्होंने सरकारी लेवल पर बनाया था। तो उस दिन से लेके आज तक 5 फरवरी कश्मीरियों से जहाँ भी कश्मीरी पाकिस्तानी बसते हैं वो इज़हार यकजहती करते हैं। तो मैं भी बरतानिया में अरसा से रह रहा हूँ। हर साल हम भी, आप जानते हैं, हर साल हम भी हर शहर में जहाँ रहते हैं इंसानी जंजीर बनाते थे और इज़हार यकजहती करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो इज़हार यकजहती हो रही है ये बड़ी मुख्तलिफ़ तरीके से हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, PTI पाकिस्तान की, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब
ہمارے وزیر خارجہ ہیں. پچھلے سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کا موقف بیان کیا، انہوں نے جنرل اسمبلی میں آدھی تقریر کشمیر پہ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا یہ بہت بڑا سٹرانگ موقف ہے. اور اب حال ہی میں کل شاہ محمود قریشی صاحب کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن تشریف فرما چکے ہیں. آج انہوں نے انگلینڈ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی خطاب کیا ہے. کل وہ لندن اظہار یکجہتی بھی کریں گے. تو جہاں تک آپ نے تیاری کے بارے میں کہا، ہم نے ہر سال کی طرح اس دفعہ بہت ہی زیادہ تیاری شروع کی ہے. چونکہ میں پہلے ایک سیاسی کارکن تھا، اب میں پی ٹی آئی برمنگھم کا صدر ہوں، جس کے لیے میری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. برمنگھم کے اندر ہماری بہت اچھی تیاری جا رہی ہے. میری جماعت نے تقریباً ہم نے جو ہے نا 5 کوچیں ہماری مختلف جگہ سے جائیں گی، اور مختلف اور بھی جماعتوں نے بہت تیاری کی ہے. میں تو اپنی جماعت کا بتا سکتا ہوں. ہماری ہینڈز ورتھ لوزر سے کوچیں جا رہی ہیں. برمنگھم ضیاء القرآن عالم راگ سے ہماری کوچیں جا رہی ہیں. ہارونیہ مسجد عالم راگ نزد پیلم راؤنڈ بر سے ہماری کوچیں جا رہی ہیں. مسجد گمگوش شریف گولڈنگ روڈ سمال لیتھ گمگولیا سینٹر سے ہماری کوچیں جا رہی ہیں. آل گرین ویکم روڈ سٹفر روڈ کے اوپر ہے، وہاں سے وڈلینڈ روڈ ماسک سے بالسے لیتھ بلال مسجد ولوز کرنزن سے، یہ مختلف جگہوں پہ میں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں اور وہ کوچیں ہماری بک ہیں. اور میرے دوست پی ٹی آئی کشمیر کے کارکن وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. میں نے لاسٹ نائٹ میٹنگ کی تھی، فائنل کر دیا ہے. ان کوچوں میں کھانا سب کچھ فری ہے. میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی آدمی جانا چاہے ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ فری لے کے جائیں گے اور لے کے بھی آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی کاز ہے. تو میری آپ کے اس ٹی وی کی اور آپ کی وساطت سے عوام سے اپیل ہے کہ جتنا بھی صرف ایک دن کے لیے نکلیں، کل ٹیوزڈے دن 12 بجے کو ڈاؤننگ سٹریٹ پہنچیں، صرف ایک دن کشمیریوں کے لیے وقف کریں. ادھر آپ کشمیر کے حالات بھی جان رہے ہیں. مزید جاری رکھیں. بہت شکریہ سر. آپ نے ایک تو کوچز کے حوالے سے بتا دیا کہ کہاں سے کوچز نکل رہی ہیں، کہاں پہ ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں. آپ کو لانے کی ذمہ داری، آپ کو واپس لے جانے کی ذمہ داری، ساری کی ساری ذمہ داری پی ٹی آئی برمنگھم کے حد تک لے رہی ہے. باقی ایریاز میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں. آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اس وقت برطانیہ میں موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی قیادت اس وقت موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب جاننا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے کوچز کی ذمہ داری تو نظر آ رہی ہے، بندوں کی ذمہ داری کس حد تک کامیاب ہوگی؟ وہ کس حد تک کشمیری لوگ اس احساس کو واپس وہ زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس احساس کے ساتھ ہمارا 70 سال کا رشتہ قائم ہے؟ جو 6 ماہ کی بچی کے جس کے چہرے پر پیلٹ گن سے اس کو اندھا کر دیا جاتا ہے، اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی جاتی ہے، اس 6 ماہ کی بچی کے لیے ہمارا کیا احساس ہے وہ انشاءاللہ کل نظر آئے گا. ہماری تقریریں، ہمارے مناظرے، ہماری تمام باتیں اپنی جگہ پر موجود رہتی ہیں، لیکن جس وقت شہیدوں کے لیے کھڑے ہونے کی باری آتی ہے، وہ ٹائم نکالنے کی باری آتی ہے، تو شاید ہم لوگ ایک دو کمنٹس کرنے پہ اور ایک دو اسٹیٹس اپلوڈ کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں. کل کیا ہوگا، یا شاید ہم ہسٹری کی کوئی نہ کوئی اونرشپ لے لیتے ہیں کہ ہسٹری میں ہماری جماعت نے، ہمارے قائدین نے یہ کیا. کل کیا ہوگا وہ انشاءاللہ کل آپ کو کوشش کریں گے صبح کے ٹائم ساری آپ کو دکھا سکیں بعد میں کیپشنگ کہ کہاں سے کتنے لوگ کون لے کے گیا، تاکہ لوگوں کو بہتر آگاہی ہو سکے کام کس نے کیا. تو سر میں شہنواز صاحب آپ کی طرف سے آتا ہوں. انہوں نے اپنی کوچز کا بتایا کہ فلاں فلاں ایریا سے یہ کوچز لے کے جا رہے ہیں. آپ کے سیاسی کارکن، پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد کشمیریوں کی صرف برمنگھم میں موجود ہے. آپ کے خیال میں واقعی اس طرح سے تیاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ ڈور ٹو ڈور کمپین کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یا جس طرح سے پیپلز پارٹی اگر اونرشپ لیتی ہے کہ 90s میں ہم نے اس کو باقاعدہ اس کا آغاز کیا یوم یکجہتی کشمیر کا، کیا اونرشپ کل عوامی تعداد میں نظر آئے گی؟ ہم کوشش اس کی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کوشش کرنا. لیکن کشمیریوں کو چاہیے کہ انہیں جاگنا چاہیے، انہیں یہ عقد ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس 2-3 ایسے ڈے ہوتے ہیں جو خاص کر 15 اگست کا ہوتا ہے، جو انڈیا کا جو انڈیپینڈنٹ ڈے ہے. ہم اس ڈے پر بھی ہم مظاہرے کرتے ہیں انڈین ایمبیسی کے آگے جا کے. 27 اکتوبر آتا ہے، اس وقت بھی ہم جا کے مظاہرے کرتے ہیں. یہ 5 مئی والا جو ہے پچھلے میرے خیال 18-19 سال سے یہ ایک ایجنڈا بنا ہوا ہے. جو بھی پاکستان میں حکومت آئے گی وہ اپنی فارن پالیسی جو ہے یا اپنے جتنے امبیسڈر ہیں جس ملک میں ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگاتی ہے کہ آپ لوگوں سے رابطے کریں.
لیکن وہ رابطے نہیں کرتے ہیں. ہم ان سے رابطے کرتے ہیں, یا جو ہماری جماعتیں ہیں جو جس میں کشمیری مخلص جو لوگ ہیں جو کشمیر کاز کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, ان کی ڈپٹی لگاتے ہیں. وہ میں نے تو پیپل پارٹی میں یہ ڈپٹی لگائی ہے نا کہ ہر عہدیدار 10 آدمی لے کے آ جائے. ہم مشترکہ چلیں گے. میں نے بولا کہ میری کوچ وہاں کھڑی ہوگی پیپل پارٹی کی, پی ٹی آئی کی وہاں کھڑی ہوگی, مسلم کانفرنس کی وہاں کہاں کھڑی ہوگی, جہاں بھی کوچیں کھڑی ہوگی سب اس کوچ میں ایک کاز کے لیے جائیں گے. ہم وہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم کشمیری ایک ہیں. وہاں پیپل پارٹی کا یا مسلم کانفرنس کا یا پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا نا, وہاں صرف کشمیری جھنڈے ہوں گے. سر یہ تو ایک اچھی بات ہے, کہ اچھی امید ہے کہ شاید ہمیں اس طرح کی امید نظر آ رہی ہے کہ واقعی اس طرح کے حالات ہوں گے جس وقت تمام لوگ اپنی سیاسی وابستگیوں کو بالاتر رکھتے ہوئے اپنی کشمیری وابستگی پر زیادہ فوکس کریں گے. میں اسی حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ساتھ دے گی پی ٹی آئی کا اور باقی سیاسی جماعتوں کو, ہم سارے لوگ مل کر چلیں گے. یہ مل کر چلنا کس حد تک عملی طور پر ابھی تک نظر آیا؟ آپ کی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں یہاں پہ برمنگھم میں, آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اگر میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ کیا لائے عمل کیا طے کیا گیا, یا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس لیے ان پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس طرح؟ لیکن بوجھ تو پی ٹی آئی پہ زیادہ اس لیے پڑا ہوا ہے کہ ان کی پاکستان میں حکومت ہے. ان کی یعنی کہ ایمبیسی جو ہے ہماری برمنگھم میں جو وائس کونسلیٹ ہے یا لندن میں, وہ ان سے ٹچ ہے. ہم جو ہیں جو دوسری جماعتیں ہیں جیسے مسلم کانفرنس کے جو سربراہ ہیں سردار عتیق صاحب, وہ آئے ہوئے ہیں, وہ اپنی مسلم کانفرنس کو کے کارکنوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. وہ بھی اسپیشلسٹ پروگرام میں ہوں گے. پیپل پارٹی کے جو یاسین صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں جو آزاد کشمیر اسمبلی کے, وہ آئے ہوئے ہیں. ان کی یسٹرڈے ہماری ان کے ساتھ میٹنگ تھی, ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. ہم نے وہ کل وہ پورے لندن کے علاقے جو نزدیک ہیں ان کا انہوں نے دورہ کیا ہے. سب کو کارکنوں کو انہوں نے یکجہتی کے ساتھ کہا کہ چلنا ہے وہاں, کوئی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے ہمارا. ہم کشمیر کاز کے لیے وہاں جائیں گے. ساری جماعتیں اس پہ متفق ہیں. اس میں جماعت اسلامی بھی ہے, ان کا بھی بڑا کردار ہے. وہ ہمیشہ ہم ان کے ساتھ یا وہ ہمارے ساتھ یا ہم چلتے رہے ہیں کشمیر کاز کے لیے. صرف ہم وہاں کوئی بندر بانٹ نہیں کرتے ہیں کہ یہ وہ. کچھ لوگ ہیں ایسے جو فوٹو سیکشن کے لیے یا اپنا نام بڑا کرنے کے لیے امبیسیوں سے ٹچ ہوتے ہیں, ادھر پیسے لیتے ہیں یا یہ چیز کرتے ہیں. لیکن ہم جو ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں یا ہم ہیں مخلص ہو کے کشمیر کاز کے لیے اپنے پاکٹ سے کام کرتے ہیں. صحیح. غفور صاحب, پچھلی دفعہ جس وقت مظاہرہ ہوا لندن میں کامن ویلتھ کیمپس پہ, انڈین کامن ویلتھ کی جو میٹنگ تھی اس پہ انڈین پرائم منسٹر ہے, اس پہ مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں آپ کی طرف سے کوچز گئی یہاں سے. اب اتنی ماشاءاللہ کوچز بھی جا رہی ہیں, پبلکلی ورک بھی موجود ہے. سرکاری سطح پر, حکومتی سطح پر, فارن پالیسی میں پی ٹی آئی کی حکومت سے آپ کی ایز اے کشمیری کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کریں جس سے کم از کم مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے کوئی تھوڑی سی آسانی ہو, کوئی تھوڑے سے حالات بہتر ہوں؟ مذاکرات کا عمل تو انڈیا ریفیوز کر چکا ہے. کرنا کیا چاہیے اس وقت فارن پالیسی پہ آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ. جہاں تک جبران صاحب آپ نے حکومتی پالیسی کہا ہے, یہاں جو ہے نا برطانیہ کے اندر پی ٹی آئی پاکستان کی علیحدہ تنظیم اور آزاد کشمیر کی علیحدہ تنظیم ہے. تو کشمیر میں ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے. جہاں تک ہمارے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کشمیر کے بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب گزشتہ 5 روز سے برطانیہ میں پہنچ چکے ہیں, اور 5 دنوں میں وہ 20 شہروں کے دورے کر چکے ہیں, 20 یا 25 کے. کل بھی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, انہیں بتایا 20-25 شہروں کے. تو ہماری پی ٹی آئی کشمیر پوری برطانیہ کے اندر متحرک ہے. یہ تو میں نے برمنگھم کو آپ کو تفصیلاً بتایا. نیو کیسل سے لے کے لنڈن تک جو ہماری کوچز آ رہی ہیں. آج نیو کیسل کے ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب ہیں, ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی. نیو کیسل سے, مڈل پرو سے, مانچسٹر سے, بریڈ فورڈ سے, بلیک برن, برلے سے, ڈیوزبری سے, ہالی فیکس سے, شفیلڈ سے, رادرم سے, لوٹن سے, ناٹنگھم سے, یہ جو میرے تنظیموں کے صدر ہیں, ڈربی سے, ہر جگہ سے ہماری کوچیں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ حکومت پاکستان اس دفعہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہی ہے. نہ کوئی مالی مدد انہیں کی ہے, نہ ہم نے مانگی ہے. ہم نے جتنا یہ خرچہ کیا ہے برمنگھم کے اندر, جو میں نے کہا آپ کوچز ہے, یہ ہمارے دوستوں نے اور ہمارے ساتھیوں نے ہماری مدد کی ہے, اور ہم نے سب اپنے دوستوں سے مدد لے کے جو ہے نا وہ کوچز کا کھانے کا بندوبست کیا. یہ اتنی سنسیئرٹی یوم یکجہتی کشمیر کی حد تک تو موجود ہے, لیکن فارن پالیسی سے آپ مطمئن ہے کہ جو کشمیر پہ فارن پالیسی پاکستان کی رہی ہے 70 سالوں میں, یا ابھی آپ کے خیال میں کچھ تبدیل ہونی چاہیے اور تبدیل ہو رہی ہے؟ نہیں, جب تک یہ کشمیر کے اندر جو ہے نا یہ 72 سال ہو چکے ہیں. جس وقت 1947 میں
1947 میں 27 اکتوبر کو جبرن انڈیا کی آرمی داخل ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی لیول پہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس موجودہ گورنمنٹ میں نہیں، یہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، میں کہوں آپ بھی ایک مطلب ہے ذمہ دار آدمی ہے. دیکھیں جس طرح یہ حکومت کام کر رہی ہے نا کشمیر کے حوالے سے، پہلی دفعہ سرکاری طور پر وزیر خارجہ آیا ہے. پہلے آپ نے کبھی کوئی وزیر خارجہ دیکھا انگلینڈ انٹرنیشنل لیول پر آیا ہو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے؟ یہ پہلا وزیر خارجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے کشمیر کے بارے میں بڑا دو ٹوک ان کا موقف ہے اور بڑی اچھی ان کی فارن پالیسی ہے. اور اگر اسی طرح انہوں نے یہ دباؤ ڈالا تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو، ان فارن کنٹری کو، ان یورپین کو اپنی پالیسیاں چینج کرنی پڑیں گی اور یہ کشمیر کا مسئلہ ایک دن حل کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جی. شہنواز صاحب، آپ برطانیہ کی سیاست میں بھی تعلق رکھتے ہیں جی؟ ہمارے ساتھ، میں معذرت کے ساتھ، ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی حاجی سجاول بدلے سے بات کر رہا ہوں، غفور صاحب سے بات کر لی ہے. جی حاجی سجاول صاحب سن رہے ہیں، آپ حکم کریں سر. جی غفور صاحب نے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی بات سن رہے ہیں سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم غفور صاحب. جی جی وعلیکم السلام رائے صاحب، سنائیں. سر جناب صبح انشاءاللہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صبح ایک کوچ بھرنے سے آ رہی ہے، ابھی آپ نے نام لیا نا بلیک بال بھرنے سے کوچ آ رہی ہے صبح. بہت مہربانی جی، اور بھی نکلنی چاہیے. کیتری والوں کو کہیں کہ وہ بھی نکلیں، میرا پیغام وہاں بھی دیں لارڈ میرا آبد جماعتی کو. اس کو بھی دیا، لارڈ میں نظیم کو بھی دیا بریٹ فورڈ میں. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. سب کو سلام دیں جی. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ ناظرین. یہ وہ احساس ہے، اسی احساس کا نام شاید یوم یکجہتی کشمیر کی جس وقت بات کی جاتی ہے تو اس میں یہی احساس نظر آتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک احساس موجود ہے اس کشمیری قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، اس کشمیری قوم کے ساتھ اس آواز بننے کے لیے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے مظاہرے میں جس وقت میں نے ایک بزرگ آدمی سے پوچھا جی کہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ، اس وقت کشمیر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، ان پہ لاٹھی چارج ہوا تھوڑی دیر پہلے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس بزرگ آدمی، بارش آدمی کے الفاظ یہ تھے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو جو ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، جو ان پر وہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ شیئر کرتا. کم از کم میں شاید ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، ان کے خلاف کوئی فزیکلی کوئی ایکٹیویٹی نہ دکھا سکتا، لیکن ان کے ساتھ کم از کم ان کا درد ضرور شیئر کرتا. تو ناظرین یہی درد ہے، یہی احساس ہے جس احساس کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ کل آپ لوگ یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیری قوم سے یکجہتی کرنے کے لیے آپ لوگ ضرور وہاں پر پہنچیں گے. میں واپس آتا ہوں چودھری شہنواز صاحب کی طرف، پیپلز پارٹی کے مڈلینڈ کے صدر ہیں. جو شہنواز صاحب، فارن پالیسی کی بات ہو رہی ہے، فارن پالیسی میں ایک سٹیج آئے گی جس وقت انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی بات کی گئی. اب موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی بات کرنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں مظالم کسی بھی حد تک کم نہیں ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا کشمیری قوم کو. ایک طرف انڈیا آپ کو دہشت گرد اسٹیٹ پاکستان کو قرار دینے کی طرف جا رہا ہے، دوسری طرف آپ ابھی تک ان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی باتیں کی جاتی رہی ہیں ماضی میں. آپ کے خیال میں اس وقت فارن پالیسی ہونی کیا چاہیے، یا آپ جو اس وقت پالیسی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہے؟ میں اس سے پہلے بھی مطمئن نہیں تھا، ابھی مطمئن نہیں اس کے ہوں. بعد میری اپنی سوچ ہے، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. دیکھو ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں ہر قسم کی یہاں فیسلٹی ہے. ہم ایم پی کونسلر اپنی مرضی سے بناتے ہیں، فلور سے آتے ہیں سارا سسٹم، ایم پی اپنی مرضی سے بناتے ہیں. لیکن میری یہ اپنی سوچ ہے کہ جو پاکستان میں جو کی حکومت آتی ہے وہ جو یہاں نامزد کرتی ہے کونسلیٹ یا ایمبیسڈر، ان کو ان چیزوں پہ عبور ہونا چاہیے. وہ فارن منسٹری سے ہونے چاہیے، وہ سیاسی نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فارن میں کیا ہو رہا ہے. وہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. سیاسی جو وہ کیا بات کرے گا، وہ تو ٹی سی کرے گا نا. منسٹر صاحب ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب آئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہماری پارٹی کے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ورکر تھے پیپل پارٹی میں. میں ان کو بڑا قابل آدمی سمجھتا ہوں. لیکن دیکھو ان کا حق بنتا تھا پہلے وہ ایمبیسڈر کو کرتے کہ آپ کی جس شہر میں ہمارے کونسلیٹ ہیں وہاں کی سیاسی جماعتوں کو سب جو ہیں پاکستانی یا کشمیری، ان کے عہدیداروں کو جنرل سیکرٹری یا صدر کو بلا کر ہم ان کے ساتھ میٹنگ رکھیں. یہ اس کاز کے لیے پاکستان حکومت مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے. آپ اس میں کیا پارٹ ادا کر سکتے ہیں؟ کہ ہمیں کسی نے نہیں، میرے تو
میں 17 سال پاکستان ایمبیسی سے برمنگھم سے میرا تعلق جو بھی آتا رہا ہے، بہت نائس آدمی تھے. چویارو صاحب 5 سال رہے ہیں، بڑا انہوں نے کام کیا. ڈاکٹر سعید محمد صاحب تھے، شیر بہادر خان صاحب تھے، اس پہ کیانی صاحب تھے، کھوسا صاحب سے، بروئی سے تھے، یہ اچھے تھے. اب جو سسٹم آیا وہ شوارشی پتہ نہیں کہاں. آپ مبیسی میں کبھی گئے ہیں، ان کا ایسا رویہ ہے، جو ورکر ہوتا ہے وہ ایسے بات آپ سے کرتا ہے کہ وہ آپ کا بہت بڑا کوئی فن خان ہے. ہم یہاں ہیں، آپ ہماری وجہ سے وہاں ہیں. اگر ہم وہ یہاں نہ ہوتے آپ وہاں جاب نہ کرتے. آپ ہزاروں پاؤنڈ یہاں گورنمنٹ کا خرچ کرا رہے ہیں. پالیسی کی بات آپ نے کیا، میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ یہاں لوکل سطح پہ ان کا رابطہ ہونا چاہیے. ہر وارڈ میں ہر جماعت کا، لیبر پارٹی، ٹوری پارٹی، لیبڈم کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، ایک وائس چیئر ہوتا ہے، ایک ایجنٹ، ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. ان سے رابطہ رکھیں گے. وہ ایم پی جس پارٹی جماعت کا بھی ہوگا اس ایم پی سے وہ لنک رکھیں گے، کونسلر سے لنک رکھیں گے، کونسلر ایم پی کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم کشمیر کاس کی بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. سب سے ہمارا بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہے نا سب ہمارا. ناظرین، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں آبادی پورے برطانیہ میں موجود ہے، کشمیری آبادی. برمنگھم اس کا سب سے بڑا گڑھ ہے. اب اس حوالے سے میرے خیال میں یہ کچھ جائز پوائنٹس ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں کہ اگر فارن آفس کے تھرو سے کاؤنسلیٹس، اگر کاؤنسلرز کے ساتھ رابطہ کریں، ایم پیز کے ساتھ رابطہ کریں، لوکل جو ان کی تنظیمیں ان کے ساتھ رابطہ کریں تو بہتر طریقے سے کام ہو سکتا ہے کشمیر کے لیے. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کون سر، کہاں سے؟ سر میں لائق علی بول رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی واٹ فورڈ سے لائق علی خان بول رہا ہوں. جی لائق علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی سرکار حکم کریں. بڑی مہربانی جناب، آپ کا میں شکریہ ادا کروں. خوبصورت ڈبیٹ ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. سر آپ کی تیاریاں کل کیسی ہیں؟ آپ وہاں سے نکل رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے؟ ماشاء اللہ جی، واٹ فورڈ سے بھی کوچ نکلے گا. جی جی کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے تاکہ مظلوم کشمیری کی آواز کے ساتھ مل کر ان کی اظہار یکجہتی کیا جائے. تو ہماری دلی خواہش ہے کہ کب کا پروگرام کامیاب ہو اور لوگ اپنا وقت نکال کر اس یکجہتی کے موقع پر خدا کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کو اچھا پیغام دینے کے لیے ماشاءاللہ کاروان کی شکل میں نکلیں گے. لیکن اس میں تھوڑی سی یہ بات میں کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہر سال یوم یکجہتی مناتے 1990 میں یہ سفر شروع ہوا تھا. لیکن بدنصیبی کہ ہم نے آج دن تک اپنے ضمیر کا محاسبہ نہیں کیا کہ ہم نے اس وقت تک کیا اچیو کیا، کیا حاصل کیا ہم نے. کیونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ لڑکا بغل میں اور ڈنڈورا نگر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جو 24 اکتوبر 1947 کو بنائی گئی تھی، اس کو کہ آزاد مختار مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین قوموں کو تسلیم کیا جاتا تو آج کشمیر پر بھارت کا قبضہ نہ ہوتا. لیکن بدنصیبی کہ ہم نے اس پالیسی کو اپنایا ہی نہیں ہے اور آج دن تک کشمیر کے اندر ہزاروں لوگ جیل و نظر بند ہیں. پاکستان نے ایک بھی ایف آئی میں درج نہیں کرائی کہ کشمیر کے اندر ہزاروں لوگ جیل و نظر بند ہیں، زخمی ہیں. ان کا معاوضہ تک طلب کیا گیا ہندوستان سے کہ ان لوگوں کو معاوضہ دیا جائے کہ لوگ مارے گئے کشمیر کی آزادی کے لیے. ان کا جرم یہی ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے قوم قراردوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان جن کے جو حق ادا ابھی تک نہیں کر سکا. دوسری پاکستان کی بڑی غلطی یہی ہے کہ آج دن پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پر افریقی کانفرنس کے لیے اقوام متحدہ کا فورم جو استعمال ہی نہیں کیا ہے. پاکستان بار بار دو طرفہ مذاکرات کو ترجیح دیا جائے لیکن افریقی کانفرنس پر پاکستان نہیں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. سر یہ آپ کا ویژن ضرور ہو سکتا ہے، لیکن سر اگر ہم آج کی بات کریں، اگر آج ہم 2019 کی بات کریں تو فارن آفس کے تھرو سے 2018 کی بات کریں تو جس وقت خواجہ آصف صاحب کا ٹائم تھا اس وقت تمام کنٹریز کو لیٹر لکھے گئے، ان سے بائی لیٹرل بات چیت شروع کی گئی. اس وقت کشمیر کے ایشو پر بات چیت شروع ہے اور اس کے باوجود ہیومن رائٹس کی رپورٹس جو آتی ہیں اس پہ یقیناً اس کے پیچھے کچھ عناصر کار فرما ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی رپورٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں آپ کی باتیں بالکل کچھ باتیں صحیح ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس کام میں مزید تیزی لائی جائے گی اور کشمیریوں کے لیے بہتر کام کیا جائے گا. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی چلے میرے حال میں تھوڑا سا گیپ ہے، جیسے نیکسٹ کالر آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام، میں سویڈن سے بول رہا ہوں، میرا نام عبد القیوم ہے. جی عبد القیوم صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ یوم یکجہتی میں آپ کی کشمیر؟ باتیں سن رہا تھا تو دیکھیں یہ کشمیر جو ہے اس کو حل کرانے کے لیے 70 سال میں جو پاکستان نے جدوجہد کی، جو کشمیریوں نے جدوجہد کی، اپنے لیول کے اوپر کیا، لیکن اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں دنیا کے، وہ جب تک شامل نہیں ہوں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے والا. آپ ہزاروں جلوس نکال لیں، آپ لاکھوں سر ان کو آرٹیکل کیسے شامل کیسے کیا جائے سر؟ شامل دیکھیں نا، آپ کے بڑے جو دنیا کے بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ اگر ان کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ، دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کی بات ہے کہ آپ کی گورنمنٹ دنیا کے سب ممالک کے ساتھ مل کے بات کرے کہ انڈیا کو ٹیبل پہ لایا جائے. اور یہ بات ابھی اس وقت جو موجودہ حالات ہیں دنیا کے، جب تک آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے، یہ افغانستان والی بات ہے، 25-30 سال سے لڑائی کر کے آخر ٹیبل کے اوپر آئے. تو اگر 30 سال کا جو خربوں دنیا مری، لاکھوں دنیا مری، اس کا ملا تو کچھ نہیں نا. تو آپ کا اس کا یہ طریقہ ہے کہ جتنے دنیا کے بڑے ممالک ہیں وہ ممالک انڈیا کے ساتھ بھی بات کریں، پاکستان کے ساتھ مل کے ٹیبل کے اوپر آئیں اور اس کا ایک جینون ایک مسئلہ، اس کا حل، ایک جینون حل نکالیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لندن کے اندر کشمیری پاکستان سے آ جائیں گے، وزیر خارجہ آ جائے گا اور وہاں آ کے بیٹھ کے میٹنگ کریں گے اور کھائیں پیئیں گے جناب، رات کو ڈنر بنو کے اور گھر چلے جائیں گے اور صبح بولیں گے جی مسئلہ کشمیر حل ہونے والا ہے، بالکل نہیں حل ہونے والا. 70 سال سے تو آپ نے کوشش کی ہے، ابھی 70 سال اور بھی لگے گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک گیم ہے، بہت بڑی گیم ہے. آپ کے لیڈرز دنیا کے ہر لیڈر کو کہیں کہ یہ مسئلہ حل کروائیں. اور یو این او جو آپ کی ہے، وہ تو یو این او تو آپ کی، وہ انہوں نے تو آج تک دنیا کو کوئی کام کروایا نہیں ہے. سر دنیا نے اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یو این او سے کہا جائے، باقی دنیا کے ممالک سے کہا جائے، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھیں جیسے فلسطین کی باری آتی ہے، دنیا کے سارے ممالک امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطین کے ایشو کی طرف دنیا کچھ نہیں کرتی. تو میرے خیال میں جہاں پر سرکاری جماعتوں کی، سرکاری عہدیداران کی، وزراء کی ذمہ داریاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان کو اپنی ذمہ داریاں مزید ادا کرنی چاہیے، لیکن وہاں پر ہماری بھی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، فلسطین کے لیے شاید اتنے زیادہ ممالک بول رہے ہیں لیکن اتنے زیادہ لوگ بھی روڈز پر آ جاتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ بھی آ جاتے ہیں یوم یکجہتی کے لیے، ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، کشمیر کے لیے نہیں آتے. میری بات آپ سن لیں میرے بھائی صاحب. جی دیکھیں فلسطین کا مسئلہ فلسطین کے لیڈر خود حل نہیں کرنا چاہتے، یہ دیانتداری کی بات ہے. فلسطین کے لیڈرز خود مسئلہ فلسطین یا عرب ممالک حل کرانا نہیں چاہتے، ورنہ اسرائیل نے تو 20 دفعہ ان کی زمین کو چھوڑا، سب کچھ دیا، پھر وہاں جا کے مارا اور لڑائی شروع ہو گئی. آپ پاکستان اور کشمیر کا مسئلہ، سر ایک بڑا سمپل سا سولوشن ہے. لیڈر اس مسئلے میں نہیں بیٹھیں گے، آپ 200 سال آپ ملاقاتیں کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے. سر اگر میں کشمیر کی بات کروں تو 8 لاکھ فوج موجود ہے، اس کے بعد 2 بٹالین مزید رکھی گئی وہاں پہ، تقریباً اس وقت 10 لاکھ کی فوج موجود ہے. 10 لاکھ فوج کے حوالے سے ہر 20 بندوں پہ ایک بندہ گن پوائنٹ لے کر کھڑا ہے. اس کے باوجود اگر اس طرح کی کاروائیاں ہو جاتی ہیں جس کا بہانہ بنا کر پھر کشمیری کو شہید کیا جاتا ہے، تو پھر کم از کم میرے خیال میں لوگوں کو سوال پوچھنے کا حق تو ہونا چاہیے. اگر ہم 6 ماہ کی بچی کو کس جرم میں ہم پیلٹ گن سے اندھا کر دیتے ہیں، اگر اس کا جرم اگر ہم انہیں بتا دیتے تو یقیناً ہمارے پاس جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہے جو بعد میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کو بتانے کے لیے کچھ ضرور ہوتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف جانے کے لیے. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ بول رہا ہوں جی جرمنی سے. آپ کے مہمانوں کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. جی پریویس کالر جو باتیں کر رہے تھے ان کی باتیں کافی جو ہے نا وہ میں ان سے جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے. ہمارے سیاستدان خود بھی جو یہاں سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا بونڈا مذاق ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو 10 سال 5 سال پیپل پارٹی 5 سال نون نے سیکٹری جو کمیٹی کا ہوتا ہے کشمیر کا اس کو بنا دیا اور کوئی ایک بھی اس نے ایک تقریر نہیں کی کشمیری کے حق میں. اب کل اللہ کرے کامیاب میٹنگیں ہونی چاہیے، سب کو ایک ہونا چاہیے. مجھے تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کوئی یہ پارٹی چھوڑ کر کبھی پیپل پارٹی میں، کبھی نون میں، کبھی پی ٹی آئی میں، کبھی کسی میں آ جاتے ہیں. لیکن ان کا یہ ایک چیز ایجنڈے پر تو تب کام ہوگا جب کوئی 5 سال کے بعد پیپل پارٹی کو چھوڑتا ہے، وہ نون کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ اپنے جو نا تجزیات بیان کرتا ہے. اس وجہ سے سنجیدہ کوئی نہیں. ہمارے سیاستدان یہ اپنے لالچ کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے. کشمیر آزاد کروانا تھا تو یہ 62 میں جب آزاد ہوا تھا تو مولانا مودودی نے تقریر کر کے ریڈیو پر اور ریکارڈ موجود ہے
کہ رک جاؤ یہاں پہ ہی. تو یہ ظلم جن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں تو آج وہ خون لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتے ہیں. یہ بالکل ایک کاس پہ رہ کر سب پارٹیاں چھوڑ کر ایک ہو کر بات کرنی پڑے گی. کل کا اگر جو آپ دیکھیں گے اپنے اپنے جھنڈے اٹھائیں, اگر کشمیر کا صرف ایک جھنڈا اٹھایا جائے اور سارے اکٹھے ہو جائیں. سر اگر یکجہتی ہوگی, صرف اپنی پارٹیوں کو نہیں پارٹی آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پارٹیز کے جھنڈے شاید نہیں ہونے چاہیے, لیکن اگر یکجہتی ہو رہی ہے اگر یکجہتی ہو رہی ہے تو کم از کم پاکستان کے لوگ اپنے جھنڈے لے کر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے. اور آپ کی دوسری بات سے بھی بالکل ایگری کرتا ہوں. ناظرین یہی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے والی ہیں. ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے تو ہماری ریاست کی جماعتوں کو, ہماری وفاق کی جماعتوں کو ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہوں گی کہ قومی پالیسی کی ضرورت ہے. ہم یقیناً پیپلز پارٹی اپنی پالیسی پہ چلا سکتی ہے کشمیر ایشو کو, نون لیگ اپنی پالیسی کر سکتی ہے, باقی جماعتیں اپنی پالیسی کر سکتی ہیں, لیکن ہمیں ایک قومی پالیسی کی ضرورت ہے. جب تک کہ قومی پالیسی نہیں ہوگی جس میں تمام پارٹیز کے لوگ موجود ہوں اور قومی سطح پر فیصلہ نہیں کریں کہ کشمیر کی پالیسی کو کس طرح چلائیں گے, تب تک یہ باتیں سمجھنا اور اس پر کام کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. میں واپس آتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کی طرف. قومی پالیسی کے حوالے سے غفور صاحب, قومی پالیسی کی اس وقت بہت حد تک ضرورت ہے. آپ نے کالرز کی باتیں بھی سنی, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ قومی پالیسی پر بات ہو, تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں. جب تک پی ٹی آئی کے اپنے ذاتی کام ہی نہیں ختم ہوتے, کرپشن کے کیسز جو شروع ہوئے ہیں اس پہ اتنی زیادہ فوکس ہے کہ اس کے بعد کشمیر آپ کو نہیں لگتا کہ شاید سیکنڈ سٹیج پہ یا تھرڈ سٹیج پہ پرائرٹی پہ نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے کشمیر ایشو, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تجزیہ غلط ہے کسی حوالے سے؟ جی بہت شکریہ, آپ کی بات درست ہے. اس حکومت کو بہت چیلنجز کا مقابلہ ہے, جہاں ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. تو جہاں تک مجھ سے پہلے چوہی صاحب نے فرمایا, شاہ محمد قریشی صاحب نے تمام کشمیر کی جماعتوں کو اعتماد میں لیا ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے لندن جا رہے ہیں, جس کے لیے اپوزیشن لیڈر بھی تشریف فرما اور جماعتوں کی. بلکہ شاہ محمد قریشی صاحب نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی حریت کانفرنس کے جناب علی گیلانی صاحب کو, میر واحد صاحب کو بھی فون پہ رابطہ کیا کہ آپ بھی آئیں. میر واحد صاحب کا پاسپورٹ کا معاملہ ہے, انہوں نے لائیو فون کیا تھا کہ میرا یہ معاملہ نہیں, وہ نظر بند ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مودی گیا ہے تو پورا کشمیر شٹر ڈاؤن تھا, پورا بند تھا. تو کشمیر کے یہ حالات ہیں. تو جہاں تک حکومت کی ذمہ داریاں ہیں, یہ حکومت ابھی اس کو کچھ مہینے ہوئے ہیں, 6 مہینے ہی, دیکھیں بہت چیلنجز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہی ہے یہ ترقی کی سمت کی طرف جا رہی ہے. اگر اس کو موقع دیا جائے 5 سال تو پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے حالات سدھراتے ہیں. بہت شکریہ. چودھری صاحب, شہنواز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے کشمیر کے لیے, تھوڑا سا بھی ٹائم ملنا چاہیے. 6 مہینے ہوئے, 6 مہینے شاید ایک سیاسی نئی جماعت کے لیے حکومت میں آنے کے بعد اس طرح سے ٹائم نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں کون سی پالیسی ہے, تبدیل کرنا کس چیز کو چاہیے؟ فارن آفس میں جتنا مرضی یہ کام ہو رہا ہے, لیکن اینڈ پہ وہ فلسطین کی لڑکی کی پکچر پیلٹ وکٹم والی وہ اٹھا کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں. اس سے ایک بڑا مذاق بن جاتا ہے کشمیریوں کی قربانیوں کا. ایسی صورتحال میں کون سے کی پوائنٹس ہیں جس پہ آپ کے خیال میں کام ہونا چاہیے تاکہ فوکس کشمیر ایشو وہاں پر رہے, چاہے کوئی منسٹر فارن منسٹر چینج ہو یا اس سے اگلی حکومت کا ہو یا اگلی حکومت کا ہو, لیکن کشمیر ایشو وہاں پر موجود ہونا چاہیے؟ جبران صاحب, جو کالر ہیں وہ ہم سے زیادہ تھوڑے سمجھدار ہیں, وہ جو دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, پھر کچھ جواب دیتے ہیں. ہر آدمی کو اس چیز کا تھوڑا سا حوالہ دینا چاہیے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو جماعتیں ہیں ان کا اپنا ایک علیحدہ نعرہ ہے کشمیر کے لیے. جیسے دیکھو مسلم کانفرنس کا ہے وہ کشمیر بنے گا پاکستان, جو دوسری جماعتیں تھیں رائے شماری اور جو فریڈم موومنٹ وہ کہتی ہیں کہ کشمیر علیحدہ صوبہ بنے گا. پیپل پارٹی نے, بی بی نے, شہید نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے, کشمیر میں ریفرنڈم ہونا چاہیے اور ریفرنڈم میں پتہ چلے گا کہ کشمیری عوام کیا چاہتے ہیں. لیکن معاہدہ کراچی میں اس کے بعد کشمیریوں کو مائنس کر کے تو صرف پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ رہنے دیا. دیکھو یہ جو کیا انہوں نے, دیکھو پہلے یہ جو کشمیری جماعتیں ہیں یہ پہلے اپنے ایک ایجنڈے پر آئیں نا کہ اس کا کیا حل کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم یونو میں بھی ہر جگہ بھی ہم فائٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے, صرف ہم اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں, ہم فریڈم کرانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ہمیں صوبہ چاہیے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی لیے تو انہوں نے اس کو لٹکایا ہوا ہے نا, اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیتے. میری سب سے جب میں جماعتوں میں جاتا ہوں تو میری ایک ہی سپیچ ہوتی ہے کہ آپ خدا کا واسطہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اپنی جماعتیں نہ بنائیں,
میں اپنا جھنڈا اٹھا کے چلتا ہوں. دوسرا جیسے کل جماعتی رابطہ کمیٹی ہے, جیسے راجہ نجابت صاحب نے خود رائیت کا بنایا ہوا ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ کی پاور کسی کی کوئی نہیں ہے نا, کسی کی سنائی نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ ہمارے پاس 2 اوسا لارڈ کے ممبر ہیں, لارڈ نذیر صاحب, لارڈ کرمان صاحب, پیور کشمیری ہیں. آپ کسی ایک کو اپنا لیڈر چن کے اس کو بولیں بھائی یہ ایشو ہے. آپ اوسا لارڈ میں بھی اور ایم پیوں کے ساتھ میٹنگ کر کے, اپنے جو پاکستانی ایم پی ہیں 10 12 15 تو ہیں نا تقریباً اتنے, تو ان کے ساتھ میٹنگ کر کے آپ ایک ایجنڈے پہ فائٹ کریں. اگر ہمارا ایک مسئلہ ہے کشمیر والا ہے, پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہونا چاہیے, جو میرا خیال ہو بھی جائے گا, ہوئے گا بھی. تو وہاں یہ اپنے ساتھ ایم پی لائیں. یا پہلے میں نے جب بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ سفار کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ایم پی ہے راجیش گھاٹ صاحب, ہم چیئرمین کو یا کونسلر کو بولیں جی راجیش گھاٹ کو اس کشمیر کاز پہ یا اس ایشو پہ آپ نے پارلیمنٹ میں یہ سپیچ کرنی ہے. کیوں نہیں کرے گا؟ 99% ووٹ پاکستانیوں کے ہیں. میرا جو علاقہ ہے اجل کنسٹیچوئنسی, وہاں لیم بائرن ایم پی ہے, ہم اس کو بولیں کیونکہ چیئرمین جو سیکرٹری ہیں یا کونسلر ہیں ہمارے ہیں نا, پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, وہ چیز منوا سکتے ہیں. یہ کسی ایریا میں چلیں, ہمارے پاس کاؤنسلرز نے قراردادیں تو منظور کروائی کونسل ہاؤس, کونسل میں کرائی ہیں, لیکن اس سے اگلا سٹیپ ایم پی والا ہے نا, اگلا سٹیپ کونسل میں وہی ہے. لیکن وہاں بھی جو کھچڑی بنی ہے, آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا, میں تو بڑا اس کو جانتا ہوں نا, سب سے بڑا حل ہے پارلیمنٹ. جب کونسلر جو باڈی ہے ایک وارڈ کی, وہ ایم پی سے ملاقات کرے گی, بولے گی یہ ہمارا ایشو ہے, آپ اس پہ فائٹ کریں. 7-8 ایم پی تو ہمارے برمنگھم میں بنتے ہیں نا, 2 پیور اپنے ہیں, ان سے کون بات کرے گا؟ ان سے بھی ہمارا بنتا ہے نا بات, ہم سے میں ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, بھائی ہیں, کچھ برادری بیس پہ آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں, دوستی بیس پہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ایشو ہے, یہ تمہارا بھی ایشو ہے. پارلیمنٹ میں اٹھائیں اپنے 2-4, جہاں آپ جاتے ہیں, آپ ہمسایہ اگر نیبر گورا ہو تو آپ اس کو فرینڈ بنا لیتے ہیں کر ہی دے کر, تو وہاں پر جہاں آپ کے ساتھ جو بیٹھتا ہے پارلیمنٹ میں اس کو آپ فرینڈ نہیں بنا سکتے. یہاں کونسل میں جو گورا انگریز آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو آپ فرینڈ نہیں بنا سکتے. یہ میرے خیال میں ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ پارلیمنٹ کے اندر, جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران, جو ہمارے ایم پیز حضرات موجود ہیں, آپ کی کم از کم اتنی ایبلٹی تو ضرور ہونی چاہیے کہ کم از کم ہر اگر ایم پی اپنے ساتھ 3-4 لوگ شامل کر لے کشمیر کے ایشو کے لیے, تو آپ بڑی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں بلکہ لوگوں کا تجزیہ یہی کہتا ہے, لوگ یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کشمیر کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, کہ جس نے آپ کو نام دیا, آپ کو عزت دی, آپ کو پہچان دی, اس کے بعد آپ برطانیہ میں آئے. ایک ڈیولپڈ کنٹری میں حکومت کرنا, سیاست کرنا بہت آسان ہے, لیکن جہاں پہ آپ کی 1 لاکھ سے زیادہ لاشیں جا چکی ہیں, ان کے لیے سیاست کرنا اور ان کے لیے آواز اٹھانا, اس حد میں, اس چیز میں اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں, تو کل اگر برطانیہ پر ٹائم مشکل آ گیا تو آپ کس حد تک سنجیدہ ہوں گے؟ یہ سوال تو سب کے پاس موجود ہے. اور تمام لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو, آپ اپنے لوکل ایم پیز کے ساتھ رابطہ کریں. ایک میرے خیال میں 20-21 سال کا جوان ہے, کاشف علی نام تھا اس کا, تو اس نے رابطہ کیا اپنے ایک ایم پی سے, اس کے بعد دوسرے ایم پی سے, جب نیکسٹ ٹینور آیا دوسرے ایم پی سے رابطہ کیا, لیٹرز لکھے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ. اسی طرح سے آپ کی فیملی میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان کو بالکل ضرور آگے لے کے آنا چاہیے. اب میں بات کرتا ہوں غفور صاحب آپ سے یوتھ کے حوالے سے. آپ نے یقین لوگوں سے رابطہ کیا ہوگا کشمیر ایشو کے حوالے سے, یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. یوتھ کی انوالومنٹ کس حد تک آپ کو نظر آئی, یوتھ میں کس حد تک جوش و خروش نظر آیا؟ آپ کے خیال میں صبح کو یوتھ کا کچھ عنصر نظر آئے گا؟ بہت مہربانی. جہاں تک میرا تجربہ برمنگھم کے اندر ہے, اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ روایتی سیاست بہت چینج ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی میں جو ہے نا سب سے زیادہ ینگسٹر اور یوتھ ہے, اور میری جو ٹیم برمنگھم کے اندر ہے سب نوجوانوں کی ہے, اور یہ بہت ایکٹیو ہے. کوچوں کا بندوبست کرنا, آدمیوں کو بلانا, ٹیلی فون نمبر, یہ کھانا, یہ سب یوتھ کر رہی ہے. تو میں نے اس برمنگھم کے اندر اس یوتھ کو بہت فعال کیا, اور میں آئندہ یقین کرتا ہوں کہ اسی طرح نوجوانوں سے رابطہ رکھا جائے تو یہ روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے پیسے بھی لگاتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں اور جانا بھی پسند کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ان کو باہر نکالنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ نکالنا پڑے گا, ان سے رابطہ کرنا پڑے گا, میٹنگیں کرنی پڑے گی, ان کو انگلش میں ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو ہماری جو پارٹی ہے اس میں یوتھ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. بلکہ میں برمنگھم کی نہیں بات کر رہا, میرا پورے یو کے سے رابطہ ہے, چونکہ میں چلو برمنگھم کا ایک پریزیڈنٹ ہوں, میری یہاں ذمہ داریاں بنتی ہیں. میں ایک ویسے پرانا سیاسی کارکن ہوں, عرصے دراز سے انگلینڈ کے اندر کام کر رہا ہوں. میرا برطانیہ کے ہر شہر میں لوگوں سے رابطہ ہے, لنڈن سے لے کے نیو کیسل تک.
तमाम लोगों को मैं बाय फेस बाय नेम जानता हूँ, तो मैंने सबसे यही कहा कि यूथ को एक्टिव करें। और इंशाल्लाह मैं आपको दावत देता हूँ, कल मैं यकीन करता हूँ कि आप हमारे साथ चलेंगे और इंशाल्लाह आप ये तब्दीली, मैं जो टीवी पे बैठ के ये बात कह रहा हूँ, आप कल कहेंगे कि गफूर साहब आपने सच कहा है। इंशाल्लाह मैं आपको सच भी साबित कराऊंगा और आप मानेंगे। इंशाल्लाह कल हम आदमी निकालेंगे और ये साबित करेंगे। मैं फिर आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आवाम से अपील करता हूँ कि प्लीज़ कल के लिए निकलें और 12 बजे वहाँ पहुँचें। नाज़रीन, यही मेरे ख्याल में चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। आज हमारे पास, हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग के मैसेज आपके पास 100 से ज़्यादा आ जाते होते हैं, जुम्मा मुबारक मैसेज हज़ारों से ज़्यादा आ जाते हैं। क्या कश्मीर के लिए एक मैसेज तैयार कर सकते हैं? क्या कश्मीर के लिए उन्हें एहसासात के साथ वो एक मैसेज तैयार कर सकते हैं जो 1 लाख कुर्बानियों के लिए कम से कम एक मैसेज, तो कम से कम वो 1 लाख कुर्बानियाँ डिजर्व करती हैं? अगर आपके कहने पे कोई 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग अगर वो कन्विंस होकर वो कश्मीर के इशू के लिए चलना शुरू हो गए, तो शायद आपके लिए क़यामत के दिन कुछ ना कुछ दिखाने के लिए ज़रूर होगा कि हमने ये ज़रूर किया। और सियासी जमातों के हवाले से यकीनन आपको सवाल करना पड़ेंगे, सवाल उठाना पड़ेंगे। आपको अपनी जमातों के अंदर फॉरेन पॉलिसी पे सवाल करने पड़ेंगे, सवाल उठाने पड़ेंगे, चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो जिस तरह से आप 70 सालों से लाशें उठाते हैं, उसी तरह से 70 साल मज़ीद हम लाशें उठाएंगे अगर हमने सवाल ना उठाए तो। मैं आता हूँ शहनवाज साहब की तरफ। शहनवाज साहब, यूथ जो इंग्लैंड की यूथ है, वो इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में भी वो कंट्रीब्यूट कर रही है, इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में भी आना चाहती है। अब यूथ कश्मीर इशू पे किस हद तक रिलेटेड? आपको कितने यूथ के लोगों ने अप्रोच किया कभी कश्मीर इशू के लिए, जी आप ये करें, या आपने कितनी यूथ को तैयार किया कश्मीर इशू के लिए? जबरान साहब, मैं जब किसी महफिल में होता हूँ या ख़ासकर किसी जमात की मीटिंग में, या जैसे कुल जमाती राब्ता कमेटी है, मैं यूथ के मतलब ये उनको कहता हूँ कि देखो जब मैं पाकिस्तान फोरम में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ, तो मैं उस वक़्त जब ये डे होते थे ना, तो मैं उस वक्त ईमेलें करता था। जितनी भी एम्बेसियाँ हैं ना इंग्लैंड में, आप इंटरनेट पर जाए सब आपको ईमेलें आ जाएंगी। उस वक्त फैक्स होती थी, ईमेल नहीं होती थी। अब जो है हमारे एजुकेशन में यूथ जो है इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के, कोई घर खाली नहीं है जहाँ कोई ग्रेजुएट बच्चा ना हो। डॉक्टर होगा, टीचर होगा, अच्छा सॉलिसिटर होगा, बैरिस्टर होगा, यानी कि इस तरीके से उनसे मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरी एज के हैं कि वो बच्चों को साथ बिठा कर वो कंप्यूटर में उनको बेटा आज ये 15 अगस्त है, तो आप दुनिया को ये बावर कराओ एम्बेसियों को कि इंडिया जुल्म कर रहा है, उसका इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आज 27 अक्टूबर है, आज 5 फरवरी है। सर, ये लास्ट मैसेज अगर आप 2 लाइन, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट सा रह गया, लास्ट मैसेज अगर आप सिर्फ 2 लाइन में अगर कोई मैसेज देना चाहें कल के लिए प्लीज़। मैं यूथ से भी गुजारिश करता हूँ और अपने ख़ास कर कश्मीरी पाकिस्तानी भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप कल लंदन में जमा हो जाएं और लंदन में पता चले दुनिया को कि कश्मीरी जिंदा कौम है और अपने हकूक़ के लिए लड़ना जानती है। थैंक यू सर। सर, आप 2 मिनट के लिए, बल्कि 2 लाइनों में अगर कोई मैसेज देना चाहें कश्मीरी कौम के लिए। मेरा यही मैसेज है कि इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में 5 जनवरी 1949 को इक़वाम मुत्तहिदा ने जो है ना खुद अरादियती करारदाद मंजूर की थी, वो अमल दरामद करवाएं। और सबसे पहले कश्मीर से जो है ना इंडियन फ़ौज वापस जानी चाहिए और कत्ल गारत बंद होना चाहिए। और मेहरबानी करके सुबह जो है ना 12 बजे 10 डाउनिंग स्ट्रीट सब इंग्लैंड के लोगों को मैं मैसेज देता हूँ आपके प्रोग्राम की वसात से कि प्लीज़ एक दिन के लिए कल 12 बजे लंदन पहुँचें। नाज़रीन, ये बड़े वाज़ेह मैसेज हैं। मेरा बच्चा 6 साल का बच्चा है, अगर वो कल इंग्लैंड की फ़ौज में जाकर इंग्लैंड के लोगों को डिफेंड करना चाहे, मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। लेकिन उसको भी इस बात पे खुशी होगी कि अगर उसका बाप यकीनन अपने कश्मीर के कश्मीरियों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करे, तो अपने बच्चे को उसके अंदर फ़ख्र पैदा करने के लिए कल ज़रूर आएँ और अपने आप में फ़ख्र पैदा करने के लिए कल ज़रूर आएँ और कोशिश करें जितने ज़्यादा लोगों को इंगेज कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को इंगेज करें, ताकि आपका पैगाम, ये सारी दुनिया वो पैगाम देखेगी जिसमें यौम यकजहती कश्मीर होगा, जिसमें एक एहसास का रिश्ता होगा, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा शहीदों के वारिस बनने का एहसास होगा, जिसमें पैलेट गन से सैकड़ों की तादाद में आंखें छिन जाने वाले ख़वातीन, मर्द और बच्चों की एहसास का आपका एहसास होगा, एहसास का इजहार होगा। इस इजहार के लिए आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ कल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के लिए। अगर हमने आज अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, अगर अपने कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो यकीन करें कल हम
اگر ہم لوگ اپنی سگے جو ہمارے کشمیری ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے رہے جو 47 سے لے کے آج تک ایک قبضے کی زندگی گزارے ہیں, ایک مشکل کی زندگی گزارے ہیں, اگر ہم آج ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو کل میرے نہیں خیال کہ کسی بھی طرح سے کوئی برٹن ہم سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہم ان کے لیے کسی مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے. تو آپ ایک ٹرو برٹش بننے کے لیے بھی آپ ایک ٹرو کشمیری ضرور بنیں اور کشمیری ہونے کا حق ادا کریں. بہت شکریہ جی. پاکستان